सुबह का सितारा सिर्फ अलिफ टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट डॉक्टर जवेरिया सुबह का सितारा के साथ। नाजरीन, आज हमारे साथ जो खूबसूरत शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के हामिल काशिफ अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी जी। नाजरीन, काशिफ साहब माशाल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी इनकी बेबहा खिदमात है। बिज़नेस के शोबे का जब भी जिक्र किया जाता है तो काशिफ साहब ने हर शोबे में डिफरेंट तरह से डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ काम किया, और ना सिर्फ अपनी आवाम के लिए बाइस इज़्ज़त और फ़ख्र बने बल्कि अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अपने अहबाब को भी हमेशा बहुत अहमियत दी और उनके वक्त पे उनके काम भी आए। तो आए इनसे जानते हैं इनकी लाइफ की प्रोग्रेस, एक जो बहुत ज़बरदस्त इनकी खूबसूरती है लाइफ की, और जो इनकी अचीवमेंट्स हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स, हम आपको प्रोग्राम के साथ साथ बताएंगे। और आए चले इनकी तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि ये सब कुछ कैसे अचीव किया और इन अचीवमेंट्स के पीछे क्या चीज़ थी जो शामिल थी। जी काशिफ साहब, हमारे नाजरीन को बताइएगा कि ये जो कामयाबी का सफ़र था इसमें कितने उतार चढ़ाव थे और कैसे आप ये सारा एक बिज़नेस कम्युनिटी में एज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इस सब को कैसे देखते हैं? पहली बात तो जी बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक उतार और चढ़ाव की बात है, बहुत उतार और चढ़ाव थे, और मैं समझता हूँ कि कामयाबी आपको तब तक नहीं मिलती जब तक जो कुंदन है वो भी तब बनता है जब अब सोना भट्टी में खूब अच्छी तरह से पकता है तो वो कुंदन बनता है। और मैं ये समझता हूँ कि जब अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी देनी होती है तो वो आपको इस तरह से तैयार करते हैं और इस तरह से आपके लिए मुश्किलात भी आती हैं, जिसको आप कहते हैं कि उन मराहल में से गुजारते हैं कि आप जब सीट पे पहुँचें, जब आपको ओहदा मिल जाए तो आप वहाँ पर कामयाब रहें। और जो सबसे बड़ी बात है कि मेरी वालदा की दुआएं मेरे साथ हैं माशाल्लाह। जो मेरी कामयाबी का सारा क्रेडिट है वो मेरी वालदा और मेरी दादी की दुआओं का है। और जब आप हक सच पे खड़े रहते हैं तो उसमें बहुत सी मुश्किलात आती हैं लेकिन फिर आसानी हो जाती है, और जब आसानी होती है तो कामयाबी भी फिर आपकी होती है। ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे पाकिस्तानी बहन भाई ये जानना चाहते हैं कि एक पाकिस्तान में एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए इंसान में कौन सी ऐसी 5 खुसूसियात यानी करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में कारोबार करना आसान नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हमने यहीं पर कारोबार करने हैं, हमने यहीं पे सर्व करना है, हमने पाकिस्तान के लिए ही काम करना है, जो बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह से आपके हालात चेंज हो रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, डिपार्टमेंट्स आपस में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं, तो हम सब पाकिस्तानियों के लिए ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि हम टैक्स नेट के अंदर आएँ, हम अपनी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करें, हम एक बहुत अच्छा लॉयर रखें, क्योंकि इस वक्त कोई काम एडवाइज़र के बगैर नहीं हो सकता। जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप एक से ज़्यादा ओपिनियन लेते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक से ज़्यादा एडवाइज़र से एडवाइस लें, और जिसको आप समझते हैं कि ये मेरा बेहतर काम कर सकता है वो आपका बेहतर काम करेगा। अच्छी टीम का होना बहुत ज़रूरी है, कवानीन को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कवानीन को नहीं जानेंगे, अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे कि क्या कवानीन बिजनेस से रिलेटेड आ रहे हैं, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। बहुत ही खूबसूरत बात की, और ये हमारी न्यू जनरेशन के लिए भी है कि अगर आप कामयाब बिजनेसमैन होना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, बड़ों की दुआएं ज़रूरी हैं। और ये जो आपने थोड़ी लीगल टर्म्स की बात की, ये भी साथ में मेरे एक्सपर्ट एडवाइस बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट एडवाइस बहुत ज़रूरी है। अच्छा काशिफ साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि पाकिस्तान में सुनने में आ रहा है और देखा भी जा रहा है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, और बिज़नेस कम्युनिटी जहाँ पे अपने जो वसाइल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, इन तीनों चीज़ों को साथ में गवर्नमेंट को डील कर रही होती है और साथ में पब्लिक जो कंज्यूमर डील है वो भी कर रही होती है। तो हम इस पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और हुकूमती इक़दामात भी लिए जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए, हर हुकूमत की ये कोशिश होती है कि वो आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात पैदा करें जी। और ये सहूलियात तब तक पैदा नहीं होती जब तक आपके पास फाइनेंसेस ना हो, और फाइनेंसेस तब आएंगे जब आप टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। अब बात यह है कि हर घर में आप अपनी इनकम को भी बढ़ाते हैं लेकिन आप अपने अखराजात को भी कम करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने
جو اسٹیٹ ہے وہ اپنے اخراجات کو ضرور کم کرے. دوسری طرف بات یہ ہے کہ جب ہم اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو میں یہاں پر یہ ضرور چاہوں گا کہ جب تک آپ کا روپیہ مستحکم نہیں ہوگا, جب آپ اپنی کرنسی کی ڈیویلویشن کرتے ہیں, اور ہم امپورٹ بیسڈ کنٹری ہیں, ہمیں بہت سی چیزیں امپورٹ کرنی ہیں, تقریباً ساری چیزیں ہی امپورٹ کرنی ہیں, بالکل, حتیٰ کہ جو ہماری بجلی ہے اس کے لیے بھی ہمارا فیول امپورٹڈ ہے. تو ہم جتنا ڈیویلیو کریں گے اتنی چیز ہمارا اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ مہنگا ہوگا. تو ہمیں اپنے ریسورسز کی طرف جانا ہے. ہم جو یہ بات بار بار کرتے ہیں کہ ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے, واٹر ریزروائرز بنانے کی ضرورت ہے, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو امپورٹڈ فیول ہے اس کے علاوہ جو پانی ہے اس سے بجلی بنائیں تاکہ ہمارا ملک کے اندر مہنگائی کم ہو. جب آپ کی فیکٹریاں کس سے چل رہی ہیں؟ بجلی سے چل رہی ہیں. لوگوں کے گھروں میں لوگوں نے اپنے گھر میں روشنی کس سے کرنی؟ جب لائٹ آئے گی تو آپ چلائیں گے نا. باقی چیزیں بھی جب آپ اپنے روپے کو مستحکم کریں گے, تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں اس کا صرف ایک واحد حل ہے کہ آپ اپنے روپے کو مستحکم کریں. ہاں, وہ کیسے ہوگا؟ ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا, ہمیں فورن ریمیٹنسز جو ہمارے ایکسپیٹریٹس پاکستانی ہیں وہ اس ملک کے اندر بھیجیں گے, ہمیں اپنی انڈسٹری کو چلانا ہوگا, ہمیں اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا ہوگا, ہمیں جو ایکسپورٹ میں ہے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس دینے ہوں گے. وہ پھر ایک علیحدہ بات ہے, ایک علیحدہ چیپٹر ہے. لیکن جب تک ہمارا روپیہ مستحکم نہیں ہوگا, جب تک ہم اپنے اخراجات کو کم نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنی انکمز کو نہیں بڑھائیں گے, تب تک ہمارے ملک کے اندر مہنگائی کم نہیں ہوگی. بہت خوبصورت بات. ناظرین, آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کاشف صاحب بڑی زبردست ٹپس اور ٹرکس بتا رہے ہیں ہاؤ ٹو بیکم اے سکسیسفل بزنس مین, اور ہم اپنے اخراجات میں تھوڑی کمی لا کے اپنے وسائل کو بڑھا کے اس معیشت کو مستحکم کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا کاشف صاحب, یہ بتائیے گا کہ عام عوام کے لیے, جو عام آدمی ہے اس کے لیے بھی مہنگائی ہے, جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس میں بھی بہت ہے. حکومتی سطح پہ تو اقدامات اور لیے جا رہے ہیں, گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, پھر جو بزنس کمیونٹی ہے جہاں تک ان سے ہوتا ہے وہ لوگ بھی کرتے ہیں, پر ایسے جو عام عوام پہ, عام آدمی پہ مہنگائی کا بوجھ کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, پھر یہی بات ہے, ہمیشہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر وہ خود عوام کو سہولیات دیتے ہیں. ایجوکیشن وہ اپنے ایکسپنس پہ کرتے ہیں, وہاں پر آپ کے لیے میڈیسن وہ اپنے اخراجات پہ کرتے ہیں. یہاں پر بھی ہماری پنجاب گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے, ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ بہت اچھا انیشیٹوز لے رہی ہیں. اب بات یہی ہے کہ ان تمام انیشیٹوز کا فائدہ تب ہوگا جب اس میں کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی ہوگی. اگر اگلی گورنمنٹ آ کر, جیسا کہ پچھلے وقتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ ایک پروجیکٹ سٹارٹ کرتی ہے, اگلی گورنمنٹ آ کر اس پروجیکٹ کو ختم کر دیتی ہے, تو ہمیں یہاں پر یہ چاہیے کہ ہماری یہ تمام پروجیکٹس کنٹینیو رہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ اپنے اوپر انحصار کرنا بہت ضروری ہے. یہاں پر جب تک ہم بات کرتے ہیں اپنی اخراجات کو کم کرنے کی, میں یہ کہتا ہوں اپنی انکمز کو بڑھانے کی بات بھی کرنی چاہیے. اور انکمز آپ کی تب بڑھیں گی جب یہاں پر کاروبار ہوں گے, جب یہاں پر انڈسٹری چلے گی. جب تک ہم انڈسٹری نہیں لگائیں گے, ہم روزگار یہاں پر زیادہ پیدا نہیں کریں گے. ہمارے سارے بچے پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں, کیوں؟ اپرچونٹیز وہاں پر زیادہ ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے محبت نہیں کرتے, جہاں پر اپرچونٹیز ہوں گی وہاں پر لوگ جائیں گے. تو کیوں نہ ہم اگر ہم اپنے ملک کے اندر انڈسٹری کو لگائیں تو آپ کے انجینئرز, آپ کے یہاں پر ڈاکٹرز, ہاسپٹل زیادہ بنائیں. آپ کے یہاں پر جتنے بھی ٹیکنیکل جو لوگ ہیں وہ اپنی انڈسٹری میں جب ان کی کھپت ہوگی تو ان کی انکمز بڑھے گی, اور جب ان کی انکمز بڑھتی ہے تو الٹیمیٹلی افورڈیبلٹی بھی بہتر ہوتی ہے. بہت ہی خوبصورت بات اور بڑی زبردست. ناظرین, کنورسیشن جاری ہے, ایکسکلوسیو انٹرویو چل رہا ہے کاشف انور صاحب کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ بہت خوبصورت شخصیت کاشف انور صاحب موجود ہیں اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی میں ایک زبردست نام رکھتے ہیں. بڑی زبردست کنورسیشن ہو رہی ہے, آئے ان سے جانتے ہیں. کاشف صاحب, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ کا لاہور چیمبر آف کامرس میں بڑا زبردست امپیکٹ رہا. آپ نے سوشلی اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کے لوگوں کو اور وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بڑا کام کیا. تو یہ جو لاہور چیمبر آف کامرس کا سفر ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. ڈاکٹر صاحبہ, میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب بھی ایک کامیاب شخص ہوتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب تک اللہ اور اس کے حبیب کی کرم نوازی نہ ہو تب تک آپ کامیابیاں نہیں سمیٹ سکتے. لیکن دنیا میں بھی کچھ شخص, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر آپ کی زندگی میں نہ ہوں
تو آپ یہ منزلیں طے نہیں کرتے، جس میں میں بالکل ایکنالج کرنا چاہوں گا اپنی والدہ کو، میں ایکنالج کرنا چاہوں گا اپنے چھوٹے بھائی کو، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مجھے بنانے والا میرا چھوٹا بھائی ہے، بہت بڑی بات ہے. ہی از دا کنگ میکر. اف آئی ایم دا کنگ تو ہی از دا کنگ میکر. میرے ایک دوست ہیں راؤ خورشید صاحب، اگر میری زندگی میں وہ نہ ہوتے تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتا. اور میں اپنی چھوٹی بہن فریہ یونس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ چیمبر میں میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید ہم وومن امپاورمنٹ پہ اتنا کام نہ کرتے اور ہم اتنا آگے نہ آتے. میں 2013 میں وائس پریزیڈنٹ بنا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ ایک میرے لیے جو پلس پوائنٹ ہے میرے والد صاحب ہیں، کیونکہ میرے والد صاحب بھی فارمر پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبر کے، اور ہمیں بہت، ہمارے مخالفین ہمیں بہت تانے دیتے ہیں دادا پوتا کا، کہ دادا پوتا کی سیاست ہے کہ باپ پریزیڈنٹس ہیں تو ان کے بیٹے بھی پریزیڈنٹ آ رہے ہیں. تو میں اچھا ہو گیا آپ نے سوال کیا، تو میں اپنے مخالفین کو یہ جواب یہاں ضرور دینا چاہوں گا کہ کیا میرے جیسا کام کسی اور نے کیا؟ اور جتنے یہ مخالفین ہیں، الحمدللہ جی آئی ایم دا 100th پریزیڈنٹ، اور میں پہلا صدر ہوں جو 2 سال کے لیے بنا. لاہور چیمبر کی ہسٹری میں اس سے پہلے 2 سال کنٹینیوس کسی نے نہیں لیے، اور جتنا کام میں نے الحمدللہ اپنے ٹینیور میں کیا کسی نے نہیں کیا. جو سب سے بڑی بات ہے کہ میں اپنے ٹینیور میں جب میں I left the seat، میں 26 کروڑ روپیہ لاہور چیمبر کے اکاؤنٹس میں چھوڑ کے آیا. بیوٹیفل. اور میں نے لاہور چیمبر میں، اور میں یہ ایک بات یہ کرتا تھا، میرا سارا جو سہرا تھا میری ٹیم تھی لاہور چیمبر کی، آل سٹاف. اور میں انہیں یہ کہتا تھا کہ جب آپ کے جسم کا کوئی حصہ خراب ہوتا ہے تو آپ اس کو پھینک نہیں دیتے، آپ اس کا دھیان رکھتے ہیں. اور اگر میرا کوئی سٹاف کام صحیح نہیں کر رہا تو دیٹ از مائی فالٹ. یا تو میں نے ان کے اوپر کام کا پریشر زیادہ دیا ہوا، یا وہ کیپیبل نہیں ہے اس کام کا، اور وہ جس کام کا کیپیبل ہے اس سے وہ کام کرنا چاہیے. تو میں نے اپنی ٹیم کا اسی طرح سے دھیان رکھا. اور ایک اور کام جو میں نے کیا، میں نے یہ کہا آپ ٹائم پہ آئیں، آپ ٹائم پہ جائیں. 5:30 بجے کے بعد یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو سٹ ایٹ لاہور چیمبرز. اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے آپ پہ کام کا برڈن زیادہ ڈالا ہوا ہے. اور الحمدللہ مائی سیکرٹری جنرل واز ویری گڈ، آج بھی وہ سیکرٹری جنرل ہیں، اور اگر شاید وہ بھی نہ ہوتے تو میں اتنی کامیابیاں حاصل نہ کروں. کاشف صاحب، بہت انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کر رہے ہیں، اور آپ نے لاہور چیمبر آف کامرس میں بہت زبردست اقدامات کیے، کام کیا. اور آج کی ڈیٹ میں سب سے خوبصورت چیز ہے کہ آپ اپنی فیملی کو اور اپنے سارا جو ایک ورکاہولک سیکٹر تھا ان کو، آپ کا بڑا گریٹفل بیہیویئر ہے جو کہ انسان کی پروگریس میں بڑا ضروری ہوتا ہے. تو دس از سچ اے پازیٹیو تھنگ فار اس اور فار اوور جو ہمارے ناظرین اور سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں. اچھا کاشف صاحب، ماشاء اللہ آپ نے وومن امپاورمنٹ میں بڑا کام کیا، اور آپ کی مجھے بہت ہی خوبصورت بات اور چیز لگی کہ آپ جو ایک عورت کی رسپیکٹ ہے اور جو اس کا مقام ہے اس کے بغیر آپ یہ معاشرہ ادھورا دیکھتے ہیں. تو یہ ایک، کیونکہ ہمارے معاشرے کو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کے نام سے جانا جاتا ہے کہ یہاں پہ آدمی جو ہے وہ ٹھیک ہے، آدمی کا صحرا اور اس کی ایڈمنسٹریشن بہت ضروری ہوتی ہے. تو اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ عورتوں کا کردار ہمارے معاشرے میں کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ فریہ یونس میری ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہیں. بالکل وہ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں. اور ہوا یہ کہ میں نارملی خواتین کو بہن کہتا ہوں یا میں بیٹا کہتا ہوں. میں نارملی بھی اسے بہن کہہ رہا تھا. ہم چانس ملتان گئے ایک مزار کے اوپر، تو فریہ اور اس کی فرینڈس کچھ میرے ساتھ تھیں. تو ایک صاحب نے جو وہاں پر تھے انہوں نے مجھے کہا، ایک چادر انہوں نے میرے گلے میں ڈالی، اور ایک انہوں نے چادر کہا کہ آپ ان خاتون کو ڈال دیں. تو میں نے فریہ کے سر پہ چادر رکھ کے کہا کہ پہلے تو میری چھوٹی بہن تھی، اب میں نے تمہارے سر پہ چادر رکھ دی، اب تم میری سگی چھوٹی بہن ہو. تو یہ عزت، شرم، حیا آپ کے دل میں ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے ایک عورت کو عزت دینی ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے. عورت ماں بھی ہوتی ہے. میں نے کہا میری ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، میری بیوی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ میں نے بہت کم ٹائم دیا 2 سالوں میں اپنی فیملی کو اور اپنے بچوں کو. فریہ یونس میری بہن کا بہت ہاتھ ہے، اور میری سگی بہن جو ہے اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ مجھے اس کی دعائیں بہت ساتھ تھیں. میری فیملی، میری پھوپھی کا بہت. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ جہاں میری پھوپھی کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ان کی بھی دعائیں میرے ساتھ ہیں. جب تک آپ کے ساتھ تو یہ بات پتھر پہ لکیر کر دی کہ کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. دیکھیں جہاں مجھے ضرورت پڑتی تھی کوئی ٹیکنیکل یا مجھے ضرورت پڑتی تھی کوئی سیاست میں, تو وہاں میرے ابا اور میرا چھوٹا بھائی صدیق کھڑا ہوتا تھا, اور جہاں مجھے دعاؤں کی ضرورت ہوتی تھی وہاں میری فیملی کھڑی ہوتی تھی. بالکل جیسا کہ آپ نے کہا, ہم نے بہت وومن امپاورمنٹ پہ کام کیا, ہم نے فرسٹ وومن ایوارڈز کیے اور اسلام آباد میں کیے, پریزیڈنٹ ہاؤس میں کیے ماشاءاللہ. ہم نے لاہور چیمبر میں دونوں سالوں میں ہم نے وومنز ڈے منایا, ہم نے وومن انٹرپرینور لاؤنج بنایا لاہور چیمبر میں کہ جو خواتین مردوں سے کمفرٹیبل نہیں ہیں وہ آئیں, کیونکہ ہماری دوسری ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہیں میڈم شمیم اختر تھیں میرے ساتھ, فریہ یونس تھیں, اگر وہ مردوں سے بات نہیں کرنا چاہتی تو وہ آئیں اور ان خواتین سے بات کریں. ہم نے ہر طرح سے خواتین کو اسسٹ کرنے کے لیے کام کیا, اور جب تک ہم خواتین کو اپنے ساتھ نہیں لے کر آئیں گے, ان کو شانہ بشانہ نہیں رکھیں گے, مرد کامیاب نہیں ہو سکیں گے. بہت ہی خوبصورت بات ہے. اس سے ہماری جتنی خواتین سن رہی ہیں وہ تو بھی بہت خوش ہوں گی, ان کا موڈ بھی بڑا اچھا ہو جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا پروگرام, یہ جو آپ نے ایک بات کہی ہے نا کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے عورت, وہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کی پورے پاکستان میں اور پورے انٹرنیشنلی بھی پھیل جائے. خیر بہت ہی خوبصورت چیز. جب ہم کسی بھی معاشرے میں کسی بھی سچویشن کو اکنالج کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی رشتہ ہے, تو وہ بہت اس سے مزید خوبصورت ہو جاتا ہے. اچھا کاشف صاحب, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاکستان میں بجلی کی قیمت میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اس میں اس طرح سے روک تھام نہیں ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیونکہ جو بزنس سائڈ پہ انڈسٹریل لوگ ہیں ان کو بھی سنا ہے بجلی کے بڑے کروڑوں میں بلز آتے ہیں اور وہ مینیج اور کنٹرول نہیں کر پاتے, تو اور عام آدمی کو کیسے ریلیف ملے گا؟ دیکھیں اس میں ہماری شاید بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ میں آئی پی پیز کا ذکر یہاں پر ضرور کرنا چاہوں گا کہ جب ہم ان کو اس چیز کی قیمت دے رہے ہیں جو ہم ان سے خرید نہیں رہے, ہم سوچ کی قیمت دے رہے ہیں کہ آئی پی پیز اتنا پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو دیکھیں آپ چیز سستی یا مہنگی خریدنے کی بات تو تب ہوتی ہے نا وہ چیز آپ کو مل رہی ہو, اور جو سب سے زیادہ افسوس والی بات ہے کہ ہمارے پاکستانی اس میں انوالو ہیں. چلیں اگر جہاں پر ہمارے فورن انویسٹرز ہیں آپ انہیں چھوڑ دیں, آپ ان آئی پی پیز پہ کوئی بات نہ کریں, لیکن جہاں پر ہمارے اپنے پاکستانی شامل ہیں وہ یہ پروفٹس لے رہے ہیں, پچھلے کئی سالوں سے لے رہے ہیں, اور کچھ پاکستانیوں کی وجہ سے 24 کروڑ عوام مشکل میں ہے. ان پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ دوبارہ گورنمنٹ کے ساتھ ان ایگریمنٹس کو رینیو کریں تو تمام پاکستانیوں کے لیے آسانی ہو سکتی ہے. جی بالکل. کاشف صاحب, ڈالر کی قیمت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور یہ بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا, تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہم نے پچھلے کئی سالوں میں پاکستان نے قرضے لیے, ہم اس وقت بھی تقریباً $150 بلین کے مقروض ہیں. دیکھیں موٹر ویز, انڈر پاسز یہ بہت ضروری ہیں, میٹروز دے آر ویری امپورٹنٹ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انڈسٹریل پارکس لگنے چاہیے تھے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے واٹر ریزروائرز بننے چاہیے تھے, اس کے ساتھ ساتھ ڈیمز بننے چاہیے تھے, اس کے ساتھ ساتھ سولر کے پارکس بننے چاہیے تھے, اس کے ساتھ ساتھ نئے شہر بننے چاہیے تھے. اگر ایک دیکھیں قرضہ لینا برائی نہیں ہوتی, اگر ایک انڈسٹریلسٹ بھی قرضہ لیتا ہے تو وہ کما کر اس قرضے کو واپس کر دیتا ہے, لیکن اگر آپ وہ قرضہ اپنے اخراجات پہ خرچ کر دیں گے اور اس سے انکم نہیں جنریٹ کریں گے آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا, ہمیں اگر قرضہ لیا تھا تو اس قرضے کو ایسی جگہ پہ لگانا چاہیے تھا کہ وہ خود جنریٹ کرنا, ریونیو جنریٹ کرتا, اور ہم ریونیو جنریٹ کرتے, اس قرضے کو ادا کرتے, اس کی قسطیں بھی ادا کرتے, اس کا سود بھی ادا کرتے, لیکن وہ قرضہ بڑھتا گیا. اور آج ہم آئی ایم ایف کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ہم نے قرضے کی قسط ادا کرنی ہے, اس کا سود ادا کرنا ہے, تو آپ ہمیں پیسے دے دیں. اور ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا, سود اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھلی جنگ ہے. بالکل ایسی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سود میں کام کریں اور کامیاب ہو جائیں. تو جب پاکستان بھی انشاءاللہ تعالی اسلامک بینکنگ میں, اسلامک موڈز میں ٹرانسفر ہوگا, مجھے اپنے اللہ پہ بہت یقین ہے اور مجھے اس بات پہ بالکل بھروسہ ہے کہ جب ہم اسلامک سسٹم میں آئیں گے
ہمارے لیے آسانیاں اور بہتریاں پیدا ہوں گی. بالکل, بہت ہی خوبصورت بات کی, اور ساتھ ہی ایک زبردست قسم کا ناظرین انسپریشنل پروگرام چل رہا ہے. کاشف صاحب ہمارے ناظرین کو بہت زبردست آپ انفارمیشن دے رہے ہیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں ہم بریک کی جانب اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف انور صاحب اور ان سے بڑی زبردست بات چیت جاری ہے. آئے ان سے جانتے ہیں مزید کچھ امپورٹنٹ چیزیں. کاشف صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں پیسہ صرف چند ہاتھوں میں گھومتا ہے اور وہ عام عوام تک اس کی رسائی نہیں ہو پاتی, اور بہت سی چیزوں کی ایکسیسیبلٹی بھی ایون نہیں ہے. تو ہم کیسے اپنی عام عوام کو ہر طرح کی فیسیلیٹیشن دے سکیں گے, اور کب تک ہم اس کی امید رکھ سکتے ہیں اس میں بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں, ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمیں ہر پازیٹیو چیز کے لیے دیکھنا ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ وی ہیو ٹو کریکٹ اوور سیلفز فرسٹ. پہلے ہم اپنے آپ کو کریکٹ کریں. جیسا کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو ہمیں سود سے باہر نکلنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کرنا ہے, ہمیں انکم ٹیکس کی ریٹرنز کو فائل کرنا ہے. ہمیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کسی کو دھوکہ دیا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں. دھوکہ بہت سمجھدار ہوتا ہے, جس کو کارما بولتے ہیں میرے خیال سے, وہ کہتے ہیں کہ واپس آتا ہے آپ کے لیے. جو آپ کرتے ہو, جو آپ دھوکہ اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو وہ دھوکہ آپ کے پاس واپس آتا ہے. جب آپ کسی کے لیے اچھائی کرتے ہیں تو وہ اچھائی آپ کے لیے آپ کے پاس واپس آتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کریکٹ کریں. گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے جس میں ہمارے انویسٹر کو یہاں پر یہ پتا ہو, ہمارے لوکل بزنس مین کو پتا ہو, ہماری ایس ایم ای کو یہ پتا ہو کہ اس پالیسی نے اگلے سال چینج نہیں ہو جانا. ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کل پالیسی کیا ہوگی, کیا یہ پالیسی کنٹینیو کرے گی یا نہیں کرے گی. ہمیں سب سے پہلے شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسیز کو ایک جگہ پہ لے کے آنا چاہیے. جو ایک بات بہت ضروری ہے, ہمیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہم سے پہلے ایک پیج پہ آنا چاہیے, انہیں چارٹر آف اکانومی کو سائن کرنا چاہیے. کسی بھی حکومت کے آنے یا کسی بھی حکومت کے جانے سے ہماری پالیسیز کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. تو یہ جو تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو اس بزنس پالیسیز میں بھی کوئی پرابلم آتا ہے؟ دیکھیں, ہمارے جو پرابلمز ہیں وہ تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا. ابھی آپ اور میں یہاں پر بیٹھے ہیں, مجھے یہ نہیں پتا کہ جب میں سیٹ سے باہر نکلوں گا تو جو ایک پالیسی چھوڑ کر آیا تھا کیا وہ کنٹینیو رہے گی یا نہیں رہے گی. پہلے بجٹ سال میں ایک دفعہ آتا تھا, اب بجٹ سال میں کئی دفعہ آتا ہے. پہلے قیمت جب پیٹرول کی چینج ہوتی تھی تو وہ کئی عرصے کے بعد ہوتی تھی, اب مہینے میں 2 دفعہ ہوتی ہے. دیکھیں آپ, اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب تک ہم اپنی پالیسیز کو ایک طرف سے نہیں لے کے چلیں گے, ان میں کنٹینیوٹی نہیں رکھیں گے, تو ہم عوام کو سہولیات بھی نہیں دے سکتے. اور اگر ہم عوام کو سہولت دینے چاہتے ہیں, ہمیں انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہوگا, ہمیں یہاں پر انڈسٹریاں لگانی ہوں گی. اپنی ویلتھ کو, جو آپ نے کہا چند ہاتھوں میں پیسہ ہے, چند ہاتھوں میں اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اس پیسے کو جب تک وہ پیسہ باہر نہیں آئے گا, جب تک وہ پیسہ, میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ جب تک پیسہ ٹریکل ڈاؤن نہیں کرے گا, آپ کی انڈسٹری کیسے چلے گی. انڈسٹری سے مراد آپ کا کپڑا کیسے چلے گا, آپ کے سونے کا مارکیٹ کیسے چلے گا, آرٹیفیشل جیولری کیسے چلے گی, آپ کے شوز کیسے چلیں گے, آپ کی تمام چیزیں, لائٹس, فرنیچر, گھر تب بنیں گے نا جب لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا. جب لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا تو وہ آپ کے سسٹمز بھی نہیں چلیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پیسہ اکانومی میں سرکولیٹ کرنا چاہیے. کاشف انور صاحب, ماشاء اللہ یو ہیو گریٹ ایکسپیرینس اینڈ ایکسپوئر ان دا بزنس اورا, مطلب بزنس سائڈ سے آپ کو بڑا ایک اسٹرانگ آپ کا امپیکٹ ہے ہمارے معاشرے میں, سوسائٹی میں ایک نام بھی رکھتے ہیں, اور آپ کا بڑا زبردست تجربہ ہے. تو آپ حکومت کو اور حکومتی سطح پہ جو لوگ اس ٹائم ہیں جو کہ ریفارمز بنانے والے ہیں, اور وی آر آلسو ان دا لاز, اور لاز کو فالو کرتے ہیں اور ریفارمز کو بھی فالو کرتے ہیں, تو آپ حکومتی سطح پہ جو ایسے لوگ ہیں جو کہ چیزیں مطلب بنانے والوں میں سے ہیں, ان کو کیا ایسا مشورہ دینا چاہیں گے, کیا ایسی چیزیں کی جائیں کہ یہاں پہ انڈسٹریز لگیں, کام زیادہ ہو,
بچے جو انمپلائڈ ہیں ان کو اپرچونیٹیز زیادہ ملے ہیں, اور انڈسٹری سائڈ پہ جو لوگ اس ٹائم جن کی اپنی انڈسٹریز ہیں اور وہ اس ٹائم بڑا کروڑوں کا بھی خسارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, امپورٹس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, بلز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, بجلی کی طرف سے ان کو نہیں ہے, تو آپ حکومت کو کیا مشورہ دینا چاہیے, کیا ان کو بہتری کرنی چاہیے؟ دیکھیں, ایز اے پریزیڈنٹ میں تو یہ کہتا تھا کہ لاہور چیمبر کا جو ایک کردار ہے, یا جتنے بھی چیمبرز ہیں ان کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ ایک ایسی باڈی ہے جو اسٹیک ہولڈرز اور اسٹیٹ کے درمیان میں ہے, اور انہوں نے اسٹیک ہولڈرز کے ایشو کو گورنمنٹ تک پہنچانا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ گورنمنٹ کام نہیں کرتی, گورنمنٹ بالکل کام کرتی ہے. میں تو اپنے ٹینیور میں یہ کہتا تھا کہ مجھے تو نہ فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی شکایت ہے, نہ پروونشل گورنمنٹ سے کوئی شکایت ہے, وہ ہماری بات کو سنتے ہیں. اب کسی حد پہ جا کر وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں. دیکھیں اب ہم اس وشیس سرکل میں ہیں کہ اگر گورنمنٹ نے, جیسے پرائم منسٹر صاحب نے ابھی یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے سیلریڈ پرسن کے لیے ٹیکس ریٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں, منسٹرز نے ایڈوائز کیا ہے کہ جو آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس پہ ٹیکس کو کم کریں اور سہولیات دیں. گورنمنٹ یہ ضرور چاہتی ہے کہ ایسا انڈکلیئرڈ پیسہ جو نہیں ابھی تک ڈکلیئر ہوا اس کے لیے کوئی ایمنیسٹی دی جائے یا اس کے لیے کچھ فیسلٹی دی جائے, لیکن آئی ایم ایف وہ نہیں کرنے دیتا. تو ہمارے شاید گورنمنٹ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب آپ جب کام کریں, آپ جب اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں, نیک نیتی سے کام کریں, تو پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتے ہیں. اور ہم ایک دن میں اس سرکل سے باہر نہیں نکلیں گے. ہم سب کو اکٹھے ہو کر مل کر پاکستان کے لیے کام کرنا ہوگا, اور پاکستان کو اس ویشیس سرکل سے باہر نکالنا ہوگا. پاکستان زندہ باد. اچھا کاشف صاحب, ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس ٹائم بڑے, آپ کو پتہ ہے ایک سوشل میڈیا کا رجحان چل رہا ہے, اور یہ آن لائن چیزیں بہت چل پڑ رہی ہیں بزنس کے حوالے سے, اور یہ آن لائن مارکیٹنگ اور یہ سب چیزیں. تو آج کل کا جو نوجوان بزنس مین ہے وہ کامیاب نوجوان بزنس مین کیسے بن سکتا ہے, اور اس کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں, بہت سے چیلنجز ہیں. سب سے پہلے میں تو میرے پاس اگر کوئی بھی آتا ہے یا مجھ سے کوئی بھی ایڈوائز لیتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں اپنا بزنس شروع کرنے سے پہلے کنسلٹ اے لائر کو کنسلٹ کرے بغیر آپ نے نہیں کاروبار سٹارٹ کرنا. اپنے بینکس کو ڈاکومنٹ کریں, کیونکہ اگر آپ اپنی ٹرانزیکشنز کو ڈاکومنٹ نہیں کریں گے اور اپنی ریٹرنز میں شو نہیں کریں گے, وہ آپ کے گلے کا پھندا ہو جائیں گے سال کے بعد. نیکس ریچ بولتے ہیں میرے خیال سے. سوری, نیکس ریچ جی وہ نیکسٹس تو جی ایچ اور جے تو وہ دوسرے ہیں. آپ بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں, لیکن انکم ہمارے بہت سی بزنس کمیونٹی ہے جو کہ مطلب بڑا گورنمنٹ کے کر رہے جی وہ بالکل نیکسس جو ہیں وہ سیلز ٹیکس کی ریٹرنز میں آتے ہیں. لیکن اٹ از ویری امپورٹنٹ, اور میرا یہ میسج بھی ہوگا آپ کے چینل سے آج بیٹھ کر کہ ہر شخص کو جو انکم کما رہا ہے اس کو اپنی انکم ٹیکس کی اینول ریٹرن کو فائل کرنا چاہیے, چاہے وہ سیلریڈ پرسن ہے, چاہے وہ نئے کاروبار میں آیا ہے, ایس ایم ای ہے, میڈیم انٹرپرائز ہے, اس کو اپنی ریٹرن کو فائل کرنا چاہیے. اور آپ جتنے ڈاکومنٹڈ ہوں گے, آپ نے جتنے اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر کیا ہوگا, آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے آسانیاں ہوں گی. دس از دا فرسٹ ٹپ. جب آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی آپ نو ہاؤ رکھیں گے کہ ایف بی آر کے پورٹل کو چیک کرنا بہت ضروری ہے. ایس سی سی پی تو دیکھیں یہ چیزیں آتی ہیں بعد میں, ایف بی آر سب سے پہلے آتا ہے. جب آپ ایف بی آر کو دیکھیں گے, ایف بی آر کے پورٹل کو پڑھیں گے, وہاں چیک کریں گے کہ کون سے ایسا روز آئے ہیں, کون سا چینج آیا ہے, تو پھر آپ ود دا پیسج آف دا ٹائم آپ سیکھتے جاتے ہیں. بڑا زبردست انفارمیٹیو پروگرام چل رہا ہے, اور مجھے آپ کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ آپ نے بڑا آنیسٹلی ہمارے ناظرین کو چیزیں جو آپ پن پوائنٹس بتا رہے ہیں بہت زبردست چیزیں ایڈ کروں کہ میری خواہش یہ ہوتی ہے, اور میں ہر فورم پہ یہ کہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مجھے آتا ہے وہ اگلے کو بھی آتا ہو. پر اس کے لیے بہت سے سال چاہیے, نہیں دیکھیں ایکسپوجر بھی ہوتا ہے, کنسسٹنسی بھی چاہیے سر اس کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ دل چاہیے. اور ایک بات بلکہ ایڈ کر کے میں اپنے اس جملے کو ختم کروں گا کہ علم, رزق اور عزت بانٹنے سے کم نہیں ہوتا, یہ بانٹنے سے زیادہ ہوتا ہے. اس کو بانٹا کریں, جتنا بانٹیں گے اتنا آئے گا. اللہ مجھے علم کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ میں علم بانٹتا ہوں, میں علم کو اپنے تک نہیں رکھتا. تو اللہ میرے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ مجھے علم اور ملتا ہے. اور میں اپنے ابا کی ایک بات بتاؤں کہ میرے ابا کہتے ہیں کہ رزق بانٹا کرو, جتنا رزق بانٹا کرو. جیسے اشفاق صاحب کہتے ہیں درجن 13 کا کر لو,
درجن 13 کا کر لو, اللہ تعالیٰ بہت دے گا. کاشف صاحب, بہت ہی زبردست گفتگو ہو رہی ہے اور بڑا انسپریشنل شو چل رہا ہے, اور جو نوجوانوں کے لیے خوبصورت سی ٹپس دی ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے. اور کاشف صاحب نے ناظرین یہ بتایا کہ جو آپ کا اگر آپ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے چاہے وہ کوئی این جی او ہے یا کوئی پرائیویٹ کمپنی ہے, کچھ بھی ہے, تو پہلے اس کے لیگل ڈاکومنٹس کمپلیٹ کریں. ویری امپورٹنٹ. فرسٹ آپ اس اسٹیپ سے نکلیں گے تو پھر آپ سمجھیں گے کہ بیسیکلی ایکچولی یہ کیا ہے, کیونکہ یہ سب چیزیں ضروری ہے. پاکستان میں آپ رہ رہے ہیں, پاکستان کے رہائشی ہیں, تو آپ کو ٹیکس بھی پے کرنے ہیں, آپ کو کام بھی دیکھنا ہے, اور پھر اس کو بڑھانا بھی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان ترقی و کامیابی کی راہ پہ گامزن بھی ہوتا ہے. ناظرین, اس کے ساتھ چلتے ہیں بریک کی جانب اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہے کاشف انور صاحب. اچھا کاشف صاحب, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ جب آپ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر تھے تو بہت سے لوگوں نے اس پہ اعتراضات بھی اٹھائے, اور آپ نے اس جو ایک دم سے تھوڑا سا نیگیٹو, مطلب ٹھیک ہے جہاں آپ کامیاب ہوتے ہیں تو کئی لوگ ہوتے ہیں جو اعتراضات کرنے والے ہوتے ہیں, تو آپ نے اس چیز کو کیسے ٹیکل کیا؟ دیکھیے پھر وہی بات ہے, میں اپنی ہر اور بات, اس کی حقیقت بھی بتائیے گا. میں ہر بات اپنے والد صاحب سے زیادہ اپنی والدہ سے شیئر کرتا ہوں جی. اور میں ہر سیاسی بات جب میں بہت پھنس جاتا ہوں کہیں پر تو پھر ابا سے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, لیکن نارملی میں اپنی ہر بات اپنی اماں سے شیئر کرتا ہوں. اور انہوں نے, جب میں وائس پریزیڈنٹ تھا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ایک ایشو ہوا, تو میں نے اپنی امی کو بتایا کہ امی آج یہ ایشو ہوا. انہوں نے کہا تم حق پر ہو. میں نے کہا جی میں حق پر ہوں. تو انہوں نے کہا جاؤ ستّے ہی خیرے ہیں, میں تمہارے پیچھے ہوں اگر تم حق پر ہو. تو وہ دن اور آج کا دن, تو میں آج بھی ہر بات اپنی اماں سے شیئر کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی کی وجہ بھی یہی ہے. وہ شاید دعائیں اتنی زیادہ کرتی ہیں, اور میں اپنے سننے والے بچوں سے بھی یہ کہوں گا کہ ٹیک کیئر آف یور پیرنٹس. میں نارملی ہر پروگرام میں, ہر سپیچ میں, ہر فورم پہ جا کے کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ایسٹ ہے کہ جب یہ چلا جاتا ہے تو اس کی قدر آتی ہے. اس کی قدر تب تک نہیں آتی جب تک یہ آپ کے پاس ہوتا ہے. تو اپنے والدین کی قدر کریں جو آپ کے پاس ہیں, کیونکہ جب یہ چلے جائیں گے تو پھر آپ کو یہ نہیں ملیں گے. تو الحمدللہ جی, ہم خوش نصیب ہیں, میرے والد صاحب, میری والدہ, ہم اپنے تمام ایشوز کو ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اور میری والدہ, جیسا کہ میں نے کہا کہ میں ہر چیز ان سے شیئر کرتا ہوں, اور وہ پھر مجھے, اور بلکہ حتیٰ کہ میری وہ تمام انٹرویوز کو سنتی ہیں, میری تمام سپیچز کو سنتی ہیں, اور اتنا کرٹیکلی اس کو نوٹ کرتی ہیں کہ وہ میرے موڈ اور میرے سوئنگ کو بھی چیک کرتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ یہاں پر تم نے سخت بات کی, یہاں پر آپ تیز ہو گئے, یہاں پر یہ ذرا سخت لفظ نکل گیا. تو اس بات کو دیکھو, تو دیکھیں اگر آپ کے ساتھ اتنے دعائیں اور آپ کے ساتھ اتنے لوگ, اور جو آپ کا سوال تھا, میری والدہ کی ہی وجہ سے مخالفین بہت سے آئے, انہوں نے کردار کشی بھی کی, لیکن جب آپ حق پر ہوتے ہیں نا, آپ سچ پر ہوتے ہیں, تو آپ جتنی مرضی, میں آپ کی جیت ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حق پہ جو انسان ہو تو اس کی جیت ہوتی ہے. اور میں آج پھر یہ کہتا ہوں کہ آج کل بھی کچھ لوگوں نے میرے خلاف خبر لگوائی اور کچھ نے شیئر بھی کی. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں آپ کے چینل پہ بیٹھ کر کہ آپ نے میرے خلاف جھوٹی خبر لگوائی, آپ نے مجھ پہ الزامات لگوائے, آپ نے مجھے اور مشہور کیا. پر وہ ایک لائن ہے نا, وہ تو عز من تشاء تذل من تشاء, کہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے اور عزت والوں میں چن لیتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 2 سال میں میں نے اگر کوئی چیمبر میں کوئی فائنینشیل کرپشن کی ہے, سامنے لے کر آئے. اور میں ایک اور بات اپنے پھر سننے والوں کو بتاؤں گا کہ میں چیمبر میں جو چیمبر کے چیک سائن کرتا تھا وہ بھی اپنے پین سے کرتا تھا. میں چیمبر میں جتنی چائے پیتا تھا اپنے پیسوں کی پیتا تھا. میں چیمبر میں اپنی مہمان نوازی جتنی کرتا تھا, میرے جتنے مہمان آتے تھے وہ میں اپنی پاکٹ سے کرتا تھا. تو الحمدللہ آپ نکالیں گے کیا, آپ نکالیں تو صحیح کچھ. بیوٹیفل بیوٹیفل. اچھا کاشف صاحب, یہ بتائیے گا کہ لاہور چیمبر آف کامرس کیا واقعی میں ریئلی میں لوگوں کی مشکلات آسان کرتا ہے کہ صرف دکھاوا ہے؟ دیکھیے میں بلکہ بتاؤں گا کہ جب میں پریزیڈنٹ تھا تو میں یہ کہا کرتا تھا کہ کنڈی نہ کھڑکا سیدھا ہی اندر آ, اور میں دوسری بات یہ کہتا تھا جتھے پھسو مینو دسو, اور کہ مائی ڈورز ور اوپن فار ایوری ون, حتیٰ کہ 1 سے 2 دفعہ مانگنے والے بھی آ گئے, کیونکہ میرے دروازے کھلے تھے. مجھے ملنے کے لیے کسی کارڈ
کسی اپروچ کسی فون کی ضرورت نہیں تھی. مائی ڈورز ور اوپن. کوئی بھی آ سکتا تھا میرے پاس اگر اسے کوئی ایشو ہے, اور میرے اسٹاف کو پتا تھا کہ اگر ہماری کوئی شکایت گئی تو پریزیڈنٹ صاحب خود اٹھ کر ہمارے پاس آ جائیں گے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لاہور تمام چیمبرز ایک ایسی باڈی ہیں جو لوگوں کے ایشوز کو ریزالو کرتے ہیں, اور اگر وہ کرتے ہیں تو ہماری بزنس کمیونٹی اس وقت چل رہی ہے, اور ان کی یہی ذمہ داری ہے. اسٹرینتھ, اور یہ بڑی ضروری چیز ہے. یہ انہی کی اور ذمہ ایون داری ہے. آؤٹ آف دا ورلڈ جو انٹرنیشنلی لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی یہی دیکھتے ہیں کہ کراچی چیمبر آف کامرس, فیصل آباد, لاہور, ان میں کتنی یونٹی ہے. آپس میں اگر کوئی الیکشن بھی ہو رہا ہے, کوئی چیز ہو رہی, تو یہ کیا ایک جگہ پہ متحد ہیں, اور ہم کیونکہ یہ بڑا ہیلدی کمپٹیشن ہے. جب تک ہم تمام چیمبرز ایک پیج پہ اکٹھے نہیں ہوں گے تب تک ہم گورنمنٹ سے کوئی چیز نہیں منوا سکتے. اگر ہم ہی آپس میں نہیں لا سکتے, اگر ہم آپس میں ہی ڈیوائڈ ہوں گے تو ہم کیسے گورنمنٹ سے بات منوائیں گے؟ تو ہمیں اپنے چیمبر کے ممبرز کے لیے بھی ان کے لیے دروازے کھولنے ہیں, اور ہمیں تمام چیمبرز کو بھی اکٹھے ہونا ہے تاکہ ہم اکٹھے ہو کے گورنمنٹ سے اپنی باتیں منوا سکیں. جیسے کہ کاشف صاحب, سندھ, پنجاب, بلوچستان اور ہمارے جو 4 صوبے ہیں, ان کے تمام لوگوں کو جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو ایک پیج پہ آپ کہہ رہے ہونا چاہیے. بالکل یہ نہیں ہے کہ یہ سندھی کمیونٹی ہے اور یہ میمن کمیونٹی ہے اور یہ پھر پنجاب کے لوگ ہیں, اور یہ تو پاکستانی نا, دیکھیں سارے پاکستانی. اور کاشف صاحب, یہ جب آپ باہر آپ ٹریول کریں تو آپ کو تب پتہ چلتا ہے, جب کوئی آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں تو آپ کہتے ہیں پاکستان سے, پھر آپ یہ نہیں کہتے آپ لاہور سے ہیں, کراچی سے ہیں, سب چیزیں. اچھا کاشف صاحب, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ اگر آپ کو ملک کا وزیر خزانہ بنا دیا جائے تو سب سے پہلے آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ٹیکس کے ریٹس کو کم کروں گا. دوسری بات, سب سے پہلے میں ایسے اقدامات کروں گا کہ جو انڈاکومنٹڈ پیسہ ہے اس کو ڈاکومنٹ کیا جائے. میں سب سے پہلے اس کے لیے اقدامات کھڑا کروں گا. تیسری بات, میں سب سے پہلے جو آپ کے ٹیکس پیئرز کے لیے پینلٹیز ہیں, آپ کے سرچارجز ہیں, میں اس کو ختم کروں گا. اس کے بعد میں جو ٹیکس پیئر ہے اس کے اختیارات کو بڑھاؤں گا کہ اس کی بھی سنوائی ہو, کیونکہ اس وقت جتنے اختیارات ہیں وہ ٹیکس کلیکٹرز کے پاس ہیں, ٹیکس پیئرز کے پاس نہیں ہیں. اور میں اپنا جو ٹیکس پیئر ہے میں اس کو عزت دوں گا, اور اس کے لیے آرڈرز دلواؤں گا کہ جو ٹیکس دیتا ہے اس کو عزت دی جائے, جو ٹیکس نہیں دیتا اس کو راغب کیا جائے کہ وہ ٹیکس دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ 5 اقدامات بھی کر دوں تو بہت سی بہتری ہو جائے گی. بیوٹیفل, ماشاء اللہ. اچھا کاشف صاحب, آپ ابھی ذکر کر رہے تھے, ہم ابھی بریک میں ذکر کر رہے تھے کہ آپ کی دادی بھی بڑی انسپریشنل تھیں, اور ان کی بھی کچھ کوٹیشنز, کوئی چیزیں ہم سے, ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا. میں بالکل شیئر کروں گا, بلکہ میں تو اپنے جہاں پر خواتین کے ایونٹس ہوتے ہیں تو میں وہاں پر ایک بات یہ بھی کرتا ہوں کہ آج کل وہ نانی دادیاں نہیں ہیں جو پہلے ہوتی تھیں. جو نانی دادیاں پہلے دعائیں دیا کرتی تھیں, ہماری نانی دادیوں کو تو وہ دعائیں بھی نہیں آتی کہ وہ کیا دعائیں دیا کرتی تھیں. تو میں بالکل یہ کہوں گا, وہ کہتی تھی ماں مارے ماں کٹے ماں کوڑی کھکڑی, 100 پولا روز مارے پھر بھی اماں رکھ رہی. اس کا یہ مطلب ہے کہ ماں جتنا مرضی مارے, ماں جتنا مرضی کٹے, ماں ماں ہی ہوتی ہے, ماں ماں ہوتی ہے. پھر ماں جنیندی 7 پتر پر کرم نہ دیندی ونڈ, ماں 7 بیٹے پیدا کر سکتی ہے, نصیب نہیں بنا سکتی. نصیبوں کے لیے آپ کو اللہ کے پاس جانا پڑتا ہے. پھر وہ بیٹیوں کے لیے کہتی تھی تیے نہ تینوں اگے تھا نہ پیچھے تھا, لنگنی تے دہلیز تیرا سر پاندی ہے, تیے تو نیو کے ٹر, کہ عاجزی میں بہتری ہے. اور ہمارے بڑے یہ بھی کہتے ہیں کہ پھلدار درخت ہمیشہ جھک جاتا ہے, جھکی ہوئی ٹہنی کو پھل لگتا ہے. اب سرو جو ہے, سرو کو پھل نہیں لگتا, آم کو پھل لگتا ہے, اور آم کو جتنا پھل لگتا ہے آم جھک جاتا ہے. جب میری بیٹی کی شادی ہوئی نا, تو میں نے اس سے یہ کہا کہ تم نے اپنے سسرال والوں کا دل یہاں سے جیتنا ہے. اس کا یہ مطلب تھا کہ جب تک تم ان کو بنا کے اچھی چیزیں نہیں کھلاؤ گی تم ان کا دل نہیں جیت سکتی. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور دیکھیں میں آج بھی اپنی بیٹی کو, جو ہماری بیٹیاں بیائی جاتی ہیں, کہ اپنے خاوندوں کی مرضی سے چلو, اور بیٹی کا گھر خراب کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ گھر والوں کا, اس کی ماں کا ہوتا ہے, صرف ماں کا ہوتا ہے. بالکل. اور اگر اس کی ماں اس کو, جو کہتے ہیں نا بڑی عورتیں کہ صحیح مت دیں,
تو بیٹی کا گھر خراب نہ ہو, بیٹی کا گھر, اور پہلے 5 سال مشکل ہوتے ہیں کیونکہ آپ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ سے گئے ہوتے ہو. بالکل ایسے تو جب آپ اس انوائرمنٹ کو اڈاپٹ کر لیتے ہو نا تو پھر تو آپ یوز ٹو ہو جاتے ہو. اور اگر آپ پہلے دن ہی بیٹی یہ کہ اچھا خامن نے سخت بات کی ہے, ساس نے سخت بات کی ہے, آ جاؤ تم میرے پاس. ہماری اگر میری بیٹی یا میری بھتیجی گھر پہ بھی آئے نا, آپ نے تو جو ہمیں لڑکیاں دیکھ رہی جن کی بھی شادیاں ہونے والی ہیں اور وہ بھی آپ کی بیٹیوں کی طرح ہی ہوں گی, تو آپ نے تو ان کو بھی ایک بڑی زبردست میں کیا کہہ رہا ہوں, میرا جو چھوٹا بھائی ہے صدیق جس کا میں نے ذکر کیا, وہ میری بیٹی یا میری بھتیجی آتی ہیں نا تو وہ کہتی ہیں رہنے کیوں آئی ہو, تم رہ کیوں رہی ہو, گھر پہ ٹھیک ہے نا, خامن سے لڑائی تو نہیں نہ ہوئی, کوئی ساس سسرال میں بات تو نہیں نہ ہوئی. ہمیں تو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ ہماری بیٹیاں ہمارے گھر آ کر رہیں, اپنے سسرال میں رہیں. یہی بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر رہیں, میاں فیملی کا دھیان رکھیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ. لیکن یہ بات بھی ایک ایسی ہے کہ ہماری آج کل جو ہمارا جذبہ ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے, ہماری بیٹیوں میں ختم ہو گیا ہے. اور خدا نخواستہ میری والدہ کہتی ہیں کہ طلاق ایک ایسا لفظ ہے کہ اللہ کا عرش بھی کانپتا ہے, وہ جگہ کہتے ہیں جل جاتی ہے, عرش کانپتا ہے. اور ہمارے تو یہاں پر ایسے نعوذ باللہ دی جاتی ہے جس طرح ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. تو جی وی ہیو ٹو چینج اوور سسٹمس. ہمیں اپنے معاشرے میں اپنے مذہب کو لانے کی ضرورت ہے, مذہب کے قریب ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ نے بہت ہی خوبصورت, نہ صرف ناظرین کاشف صاحب نے ہمیں بزنس کے حوالے سے بڑی زبردست ٹپس اور ٹرکس بتائیں, بلکہ ساتھ ہی ساتھ کاشف صاحب آپ نے ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتایا کہ کامیاب سکسیزفل جو ینگسٹرز ہیں وہ بزنس میں کیسے شروع کر سکتے ہیں, کیسے بن سکتے ہیں. اور موسٹ امپارٹنٹلی مجھے آپ کی یہ جو پورے پروگرام میں 1-2 باتیں بہت اچھی لگی. ایک تو کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اور دوسرا آپ نے ہماری جو بچی ہیں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں یا وہ ذہن بنا رہی ہیں, ان کے لیے بھی آپ نے بہت اچھی صحبت دی. بالکل آپ ان کو بھی ویسے ہی, جو ہمارے ناظرین ہیں جو دیکھنے والے ہیں, یہ بڑی خوبصورت بات کی. اور ویلیوز کا فیملیز میں ہونا ہی اس کو خوبصورت بناتا ہے, اور یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. کاشف صاحب پروگرام اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. ہمارے ناظرین کو امپورٹنٹ کوئی ایڈوائس کیجیے. ہمارے جو جنرل پاپولیشن ہے, پبلک ہے, وہ آپ کو دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے, بزنس کے حوالے سے بھی, انسپریشنل بھی, ویسے بھی کہ زندگی میں کیسے انسان کو ہونا چاہیے. دیکھیے یہ کچھ میسج دیجیے. ویری امپورٹنٹ, ڈاکومنٹ یور سیلف, یہ بہت ضروری ہے. ہر رشتے کو اس کی جگہ پہ رکھیں. جب آپ ہر رشتے کو اس کی جگہ پہ رکھتے ہیں تو پھر مشکلات پیدا نہیں ہوتی. بیگم کو اس کی جگہ پہ, بچوں کو اس کی جگہ پہ. اینڈ بیکم فرینڈز آف یور کڈس. یہ بہت ضروری ہے کہ وہ گھر سے باہر دوستی تلاش نہ کریں, وہ گھر کے اندر دوستی تلاش کریں. اور جس طرح سے ہم پہلے گراؤنڈز میں جایا کرتے تھے, آج کل تو بچے ٹیبس کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی نہیں ہے. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کا کروانا بہت ضروری ہے, فزیکل ایکٹیویٹیز کا کروانا بہت ضروری ہے. اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا, آبزرو یور کڈس. آپ کے بچے زیادہ سوتے ہیں, زیادہ کھاتے ہیں, زیادہ پیتے ہیں, زیادہ پڑھتے ہیں, کم پڑھتے ہیں, کنسلٹ ڈاکٹر. اٹ از ویری امپورٹنٹ. جس طرح سے پہلے جو چینجز ہیومن باڈی کے اندر آتے تھے وہ اس فوڈ کی وجہ سے اب بہت زیادہ آتے ہیں. کنسلٹ اے ڈاکٹر. کسی بھی سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا بچہ پاگل ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ پاگل ضرور ہو جائے گا. تو کنسلٹ اے ڈاکٹر, ویری امپورٹنٹ. مذہب کے قریب آئیے, نماز ضرور پڑھیے, سچ بولیے, اللہ پہ توکل کریے. نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ پہ توکل کریں, آپ اللہ کے لیے کچھ کریں تو آپ کے لیے مشکلات ہوں. اللہ آپ کے لیے ضرور آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ غیب کے خزانوں سے میری مدد کر. اللہ مدد کرتا ہے. آمین. بہت ہی خوبصورت بات. اور کاشف صاحب آپ کی آمد کا بے حد شکریہ. آپ نے ہمارے ناظرین کو بڑی کام کی باتیں بتائیں, اور ایک بہت ہی انفارمیشنل اور انسپریشنل پروگرام ہوا, نہ صرف ینگسٹرز کے لیے بلکہ تمام جنرل پبلک, اور اسپیسیفکلی وہ لوگ, کیونکہ آج کے دن کاشف صاحب آپ سے بزنس کمیونٹی میں جو آپ کے دوست ہیں بابا, وہ بھی بڑے خوش ہوئے ہوں گے کیونکہ آپ نے اپنے گھر سے لے کے آپ جو ورکنگ سیکٹر ہے ہر انسان کے ساتھ چلے, اپریشیٹ کیا,
شکریہ. اور اسپیسیفکلی لاہور چیمبر آف کامرس کے لیے بھی آپ ایک عظیم الشان نام ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, اور آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے چلتے ہیں, اور یہ زندگی میں ضرور ہی چیزیں شامل رکھنی چاہیے جو ہم نے آج پروگرام میں ڈسکس کی. ایک تو یہ کہ وومن امپاورمنٹ بہت ہی ضروری ہے, پر ہمارے معاشرے کے مرد بھی اتنے ہی ضروری ہیں, اور اسپیسیفکلی جب وہ خاتون کا سہارا بنتے ہیں, چاہے وہ باپ کی فارم میں ہو یا پھر کسی بھی فارم میں ہو, چاہے ہسبینڈ ہو یا پھر فرینڈ ہو, تو عورت کے بھی بالکل ونگس کی طرح ہو جاتا ہے, اور عورت کی بھی بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے اس میں. اور ساتھ ہی ساتھ جتنی بھی نیگیٹو چیزیں آپ کی راہ میں رکاوٹ حائل کریں, ان چیزوں کو کبھی بھی اپنے پہ حاوی نہ ہونے دیں, کیونکہ جن انسانوں کی اڑان اور مقاصد بہت بڑے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. اس کے ساتھ ہی دیجیے اپنی ہوسٹ ڈاکٹر جویریہ محمود کو اجازت. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. صبح کا ستارہ صرف پلف ٹی وی پر.